महाप्रभु साहब सब जमा कर बैतुल मारिफ में आते थे, क्योंकि वहाँ शाह रसूलुल्लाह साहब रहमतुल्लाह के बाद मरजउल उलमा हजरत मौलाना मोहम्मद अहमदी साहब हो गए थे। मरजउल बैक वक्त हजरत महाप्रभु साहब भी रहते थे, माँ मोहम्मद और महावीर साहब आदमी भी रहते थे, और किसी का नाम लिया था मैंने, हकीम अख्तर साहब रहते थे, और भी बहुत से उलमा आते ही बैतुल मारिफ में जमा हो जाते थे। ये दफे मगरब बादशाह जो सेना में थे, तो ये हुआ कौन बयान करे, तो जाहिर सबसे बड़े हजरत माँ अली में बयान करने के तरफ सबका अपने ध्यान हुआ कि माँ अली में यहाँ से कहा गया बयान कर दीजिए, कहाँ पे सुनने के लिए आए। खत्म। महाप्रभु साहब से भी ऐसी कोई बात हुई, और भी कोई लोग थे, सब खामोशी से मगरब बाद से शाहवा तक गुजर गया, वो सब खामोशी। अदब, एक दूसरे का अदब। हजरत मोहम्मद अहमद साहब के महाप्रभु साहब महीने में तो आ ही जाते रहोगे, और दो दो तीन तीन दिन 4 दिन रह जाते थे उसी कमरे में रह जाते। बड़े से फरमाया एक दफे कि हमको कुछ यहाँ मिलता है तब हम आते हैं। ये हम लोग को मुतवज्जा करने के लिए महाप्रभु साहब ने कहा कि हमको यहाँ कुछ मिलता है ताकि तुम लोग भी इधर मुतवज्जा। हजरत माँ अब्दुल गनी साहब रहमतुल्लाह अलैह फूलपुर तो गए, जबकि हजरत मौलाना तो सिलसिले के बिना हमारे नहीं थे, सिलसिले नक्शबंदी थे, लेकिन समझते थे कि ये दौलत इतिहास कल में है, निस्बत माल्लाह की। हजरत अब्दुल गनी साहब जो अजल्ले खुलफा में से माथानवी के हैं, मामूली नहीं, हमारे हजरत वगैरह उनको अपना शेख की तरह समझते थे माँ अब्दुल गनी साहब को, लेकिन वो माँ मोहम्मद अहमद साहब के गए, बहुत तारीफ किया कि यहाँ से वहाँ तक जैसे नूर की दरी लगी हुई सिलसिला माँ मोहम्मद अहमद साहब की निस्बत का, एक दूसरे के कमालात का इस्तेहज़ार ही नहीं बल्कि इकरार, एतराफ़, एक मामूली बात नहीं है ज़माने में, बहुत बड़ी बात है। माँ अब्दुल गनी साहब रहमतुल्लाह अलैह का कहना माँ मोहम्मद अहमद साहब होते ही बड़ी बात है। खुद हमारे हज़रत शाह रसूलुल्लाह साहब ने फरमाया कि ऐसे बुजुर्ग बहुत कम होते, पहले होते थे, लेकिन वो बिछे जाते थे, सरपाई बैठाते थे, अगर नीचे भी मौका नहीं हुआ तो यहाँ गद्दा बिछवाते, तब मोहम्मद अहमद साहब बैठाते थे। ये अदब था हमारे बुजुर्गों का एक दूसरे का। इस वजह से सबसे एक दूसरे से फैल पहुंचता था, एक दूसरे से, ये नहीं कि इनसे नहीं, इनसे उनको, उनके और खानकाह का वजूद दरह गई इसीलिए। बहुत से बल्ब देखिए, अब तब समझाना बहुत आसान है, मुझे एक बल्ब जलता था, 10, 15, 20, 30 बल्ब इसमें जल रहा है, कुछ रोशनी ज्यादा ही हो जाती है, इसका लेना मुश्किल हो जाता है, ऐसे बल्ब जाते थे। मुझे पसंद नहीं है, फिर नई चीजें मुझे पसंद नहीं, मैं पुराने लोग ऐसा अभी इधर उधर लगा दें, अब्दुल्ला से ये रहता है, वो भी है, नई चीज क्यों करते हैं। देखो मेरी शादी हुई थी अभी, तो हमारे गांव के लोगों ने कहा कि अरे ये पुराने जमाने के लोग मालूम होते हैं, मेरी उम्र अभी 17-18 साल की, लेकिन कहा उन्होंने बड़े से मुझसे कि ये पुराने लोगों में से मालूम होते हैं। तो हमने जाके हजरत से कहा कि हजरत फलां ने हमको ये कहा था पुराने लोगों में से मालूम होते हैं। कहा जाओ, हमारे गांव से वो गांव 3 मील पर था, ये भी नहीं कहा साइकिल जाओ, रिक्शे जाओ, उनसे ये कह के आओ कि मुझे फख्र है कि पुराने जमाने के लोग में से। ये कहलाने के लिए मुझको, जब मैं दामाद था, लेकिन फौरन जाओ उनसे कह के आओ कि मुझे फख्र है कि पुराने जमाने के लोग, अल्लाह ताला ने उनके दिल में अपनी मोहब्बत रखी थी, दूसरों से ताल्लुक का पासो लिहाज रखा था, इसकी वजह से उन्होंने तरक्की की, अल्लाह वाले हुए, अल्लाह के खास बंदे हुए, अल्लाह ने उनको बहुत कुछ दिया। ये बहुत बड़ी बात है, अदब बहुत बड़ी बात है।
بے ادب با نصیب، با ادب با نصیب، الطرق کلها آداب، طریق کل کا کل ادب ہی کا نام ہے۔ جب ادب آدمی اختیار کرتا ہے کچھ بگڑتا نہیں، اس کا کچھ نہیں بگڑتا، لیکن اللہ اس کو درجہ بڑھا دیتا ہو ادب کی۔ ایک بادشاہ تھا، وہ وضو کر رہا تھا اوپر پانی میں، ایک بزرگ تھے نیچے، تو کہا کہ میرا جھوٹا یا میرا بچا ہوا پانی ان بزرگ تک پہنچ رہا ہے۔ چشمہ اوپر تھا، وہ نیچے کر رہے تھے، وہ آیا، کہا حضرت میں یہاں وضو کروں گا آپ کے بعد، تاکہ میرا مستعمل پانی آپ تک نہ پہنچے۔ بادشاہ مشہور ہے، نام نہیں آتا دماغ۔ وہ بزرگ خوش ہو گئے، اس ادب پر خوش ہو گئے، اور اس کو دعا دیا۔ اس کی حکومت کئی نسب تک چلی، کئی سلسلہ چلا۔ ادب بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق۔ ادب بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز۔ ایک شعر ہے، دنیا جانتی ہے اس کو، سب جانے۔ ایک زمانہ صحبت باولیاء، بہتر سالہ تعال بے ریا۔ آپ بھی تقریباً کچھ مطلب سے بیان کرتے ہوں گے، ہمارا مطلب سنیے، بڑے مقرر بھی ہیں۔ ایک زمانہ، سب اس کی سبھی ماں تھانوی نے بھی کیا ہے، انہوں نے کیا، سبھی نے اس کا مطلب ظاہر ہے کہ معلوم کا شعر ہے۔ ایک زمانہ صحبت باولیاء، بہتر سالہ تعال بے ریا۔ بہت مشکل ہے، ایک زمانہ صحبت اولیاء، ایک سیکنڈ، ایک لمحہ، سینکڑوں سال عبادت بے ریا سے بہتر ہے۔ اب سب نے جو جو کہا، میں حکیم اکثر سوائے تھے، میں نے اس کا مطلب بیان کیا کہ کوئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ایک بزرگ کے یہاں گیا ہے، بزرگ سمجھ کے، اللہ کا ولی سمجھ کے، اور اپنے کو اسے جھکا دیا، اس پر اللہ خوش ہو جاتا ہے، اس کو بڑھا دیتا ہے۔ بس ولی کی خدمت میں اس لیے گیا کہ اللہ کا یہ دوست ہے، تو اللہ جیسے اپنی عبادت چاہتا ہے، اپنے دوستوں کی بھی رعایت چاہتا ہے، اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس جانے کو اللہ قبول فرماتا ہے کہ اپنے جیسا آدمی ہے، بدن ہے، آنکھ ہے، خطائیں بھی ہیں، لیکن آپ کے سامنے جھکا دینا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اسی بنا پر حدیثوں میں آتا ہے کہ مخل عبادت کیا ہے؟ دعا ہے۔ نماز اتنی بڑی ہے لیکن اس کو مخل عبادت نہیں کہا، یہی تعریف ہے کہ الدعاء مخل عبادت، بعد میں الدعاء عبادت مخل نہیں، کیونکہ اور عبادت ہے سب کچھ، لیکن دعا میں سراپا آدمی احتیاج ہو جاتا ہے، اپنی ضرورت کا استحصال، اللہ میں کچھ نہیں ہے، آپ دیں تو سب کچھ ہے۔ ہم نے حضرت امام محمد احمد صاحب سے سنا کہ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ نہیں، اکبر کا واقعہ، وہ شکار کرنے گیا، اس کو پیاس لگی، تو وہاں رہتی ہے، چھپر پر رہتی ہے، تو اسے کہا کہ مجھے پانی پلا دو، پانی پلا دیا، وہ خوش ہو گیا، کہا کہ اچھا ہمارے دربار، ہمارے یہاں آنا، میرا نام اکبر ہے، امام محمد احمد صاحب بیان کرتے ہیں۔ گیا کہ چلو چھپر سے نکل کر کے وہاں چلو، گیا تو دیکھا تھا اکبر، اس وقت ٹھیک تھا، اکبر بہت بڑا ذاکر شاگرد آدمی تھا، لیکن بگڑ گیا۔ اچھو میں علماء سو کہتے ہیں مجدد صاحب، جو علماء سو کی وجہ سے وہ بگڑ گیا، علماء سو برے علماء کی وجہ سے، جہاں بیٹھتے تھے باہر ابھی کوئی بات نہیں، ایک آدمی تھے، کہا کہ ماں محمد صاحب کہتے ہیں کہ ذرا سے کچھ آدھا رکھا کرو دعا میں، کہا یہ کہا میں اسی وجہ سے بگڑا سب دین، اکبر مرید ہو گیا، یہ کیا ہے روایت ہے ہی نہیں اس طرح سے، تم کو کیا بولنے کی ضرورت ہے، بتا دیا، یہ بھی کوئی بات ہے، میں اکثر آپ بتا رہے 3 آدمی بول دیں گے غلط، ارے وہ یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، میں خود اپنے یہاں تو کر نہیں دیتا، چپ خاموش رہو، بیٹھنے نہیں لگا، اس طرح اکبر اچھا تھا، اس کے یہاں باقاعدہ دربار لگتا تھا دینی مذاکرہ کے لیے،
لیکن اتنا اختلاف ہو جاتا تھا کہ کہتا تھا کہ یہ دین تو ایسا کہ اس پر کسی چیز کا اختلاف ہی نہیں ہے، وہ اتفاق ہی نہیں ہے۔ اکبر کیا ہو گیا دربار میں، تو اکبر دعا کر رہا تھا بہت لجاجت سے، تو اس نے کہا کہ یہ اکبر جو کیا کر رہا تھا، کہا اپنے مالک سے مانگ رہا تھا، دعا کر رہا تھا اپنے مالک سے، کہا اس سے بھی بڑا کوئی ہے کیا، کہا ہم اسی سے مانگے، اسی کو مانگے چلا گیا۔ دعا بڑی چیز، ادب بہت بڑی چیز ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ادب اختیار کرنے کی توفیق دے۔ ابھی بیٹھتے ایک آیا، بہت سے میں مدرس لوگ بھی ہیں، نہ جو بھی پڑھایا جاتا ہے فن، تو اس کی غرض اور غائب بھی بیان کیا جاتی پہلے ہی، غرض اور غائب بیان کیا جاتا ہے نہیں، بانی نہ ہو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو، کسی نے فاعل کو مفعول کو ضرب زید امرن مثال کے طور پر، اسے کچھ کا کچھ کر دیا، امرن کو جو مفعول تھا فاعل کر دیا، تو کہا یہ تو غلط کر رہا ہے، حضرت علی نے بتلایا ہے نہیں بس۔ میں نے کہا نہ ہو کہ غلط کیا ہے، تاکہ لفظی غلطی سے محفوظ رہے آدمی، نہ ہو کہ غلط کیا ہے، لفظی نہ ہو۔ اور تصوف کی غرض یہ ہے کہ قلبی لفظی سے محفوظ رہے، اس کی غرض ہے۔ وہ لفظی زید نفس، اور اس کی غرض کیا ہے، قلبی لفظی سے محفوظ رہے۔ اس پر ایک واقعہ یاد آیا، ایک نحوی صاحب جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے کشتی سے، مشہور ہے یہ بھی، لیکن ضروری نہیں کہ سب لوگ۔ اس نے ملاح نے ان سے نحوی صاحب نے پوچھا، نحوی صاحب نے کہ تم نے نحو پڑھا ہے؟ کہا نہیں، ہم تو ملاح نہیں نہ ہو۔ کہا تم نے آدھی عمر ضائع کر دیا، نحو نہ پڑھتے آدھی عمر ضائع کر دیا۔ کشتی بہت میں پہنچ گیا تو قصد کیا یہی بہت۔ کہا مولانا آپ نے کبھی محو پڑھا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پوری زندگی آپ نے کیا کشتی ہوئی ڈوب گئی۔ موہ مانے اللہ کے راز میں مٹ جانا، موہ متی ہے اللہ کے احکام کے سامنے مٹا دینا اپنے کو، یہ کیا ہے، موہ ہے، فنا، یہی فنا، اس طریق کی بنیاد فنا پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عشق مکتب عشق میں جس کی بسم اللہ ہو، مکتب عشق میں جس کی بسم اللہ ہو، اول قدم اس کا فنا فی اللہ، تب تو چلو گے۔ اپنے نفس کو لے کے نہیں چل سکتے، نفس کو چھوڑ کے چلنا ہے۔ نفس بھی ایک سواری ہے، اس پر بھی سفر ہوتا ہے، اور ایک فنا کی سواری ہے۔ اون نمی پرت بسوئے ذو جلال کو گمانے می کو برت خدرا کمال۔ وہ اللہ کی طرف سے اللہ سے کہ اپنے متعلق کمال کا دعویٰ رکھتا ہے، اس وجہ سے آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ اون نمی پرت بسوئے ذو جلال کو گمانے می خدرا کمال، اپنے کمال کا دعویٰ ہے، چاہے علم پر کمال دعویٰ ہو، چاہے عمل پر ہو، چاہے کسی چیز پر۔ دعویٰ بہت مضر چیز ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ سب سے خراب چیز اس طریق میں سب سے مضر دعویٰ کمال ہے، کمال کا دعویٰ۔ کمال کا دعویٰ تم کیا کر سکتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے، جن کی مغفرت دنیا میں سنا دی گئی، وہ تو کر سکتے تھے۔ ایک عالم نے لکھا کہ جس کے دل میں دعویٰ ہو اس کو یہ ملے گا بھی نہیں، وہ تو انہوں نے مٹایا تھا، تو یہ مغفرت کی سنا دی گئی بشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہر شخص اہل ہی نہیں ہے کہ اس دعوے کو سن سکے اور برداشت کر سکے۔ بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر یہ بات فرماتے تھے کہ آپ قدم مبارک متورم ہو جاتا تھا، کھل جاتا تھا۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ تو بخشائے ہیں، آپ کو اتنی عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا افلا اکون عبد شکورا، کیا عبد شکور نہ بنوں؟ وہی لکھا کسی نے کہ نبی ہی کی شان تھی اور افضل الانبیاء کی شان تھی، باوجود مغفرت کے عبادت میں کوئی کمی نہیں کیا اور بڑھا دیا۔ شکر ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت. سب کچھ ہو، غرور ہے، پندار ہے، خدا کیا کو تمہارا کوئی درجہ نہیں، پندار دے کر کے کوئی نہیں ہوتا. آج یہ گر ابلا نیستی، اپنے کو پھلا کرنا، نفی کرنا، لا الہ میں اسی کی لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی مقصود نہیں، کوئی معبود سوا اللہ. لا الہ الا اللہ، نفی دونوں کی، معبود کی بھی نفی کرنا ہے اور مقصود کی بھی نفی کرنا ہے. معبود کی نفی کرو گے تو شرک جلی سے نکل جاؤ گے، اور مقصود کی نفی کرو گے تو ریا سے نکل جاؤ گے. ریا بھی شرک ہے. مقصود کی نفی، ہمارا کوئی مقصود نہیں سوا اللہ کے. مقصود کی ہے، کیونکہ ریا میں مقصود دنیا کو بنا لیتا ہے، معبود تو نہیں بناتا، لیکن معبود مقصود بناتا ہے. اس کی بھی نفی ماتھاوی کا، اس کی شرک خفی، وہ شرک جلی ہے. مقصود کو شریک کرنا، یہ کیا، یہ شرک جلی، اور مقصود میں شریک کر لینا. اسی طرح دونوں چیز ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، کوئی ہمارا مقصود نہیں ہے، کوئی ہمارا وہ نہیں، کیونکہ تمام مراتب کی بنیاد اسی آیت پر ہے. ایاک نعبد، مدارج السالکین فی ایاک نعبد و ایاک نستعین. سالکین کے درجے سب ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہیں. جس کا پرمعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ سب سے کم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایاک نعبد و ایاک نستعین سب سے بڑھ گیا. آپ ہی سے مدد طلب، آپ ہی کی عبادت بھی کرتے ہیں. معبود حقیقی آپ ہی ہیں، اور مستعان حقیقی بھی آپ ہی ہیں. کوئی ہمارا ملک نہیں ہے. کون ساتھ دیتا ہے؟ اللہ سے مدد. ایاک نعبد و ایاک، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد بھی طلب کرتے ہیں. آپ ہی جیسے ہمارے معبود ایک، اسی طرح ہمارے مستعان جیسے وہ بھی ایک. کوئی کتاب میں سنا تھا، اس میں لکھا عجیب معاملہ ہے. خالق کو ایک تو مانتے ہیں، لیکن رازق کو معلوم کیا کیا مانتے ہیں. توحید یہ ہے کہ خالق کو بھی ایک مانو اور رازق بھی ایک مانو، وہی دینے والا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان خطائے لفظی نہیں، خطائے قلبی سے محفوظ رکھے. یہ کبھی مضمون میں نے بیان کیا، آج بیان کرتا ہوں. خطائے لفظی نہ ہو میں خطائے لفظی سے حفاظت، تو تصور و سلوک میں خطائے قلبی سے حفاظت. خطائے قلبی خطا اس قسم کے لغزشوں سے محفوظ رکھتا ہے. شیخ محفوظ رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان باتوں کو بھی سمجھنے کی توفیق. اللہ تعالیٰ عافیت دے تاکہ آخرت بن جائے. آخرت کو بنانے کے لیے سب کچھ آخرت اللہ راضی ہو جائے. اللہ ارزنی ورزانی، ہم کو راضی کریے، آپ بھی راضی ہو جائیں. سب اس کی رضا کے لیے سب دوڑ دھوپ ہے. سب سے اعلیٰ درجہ رضا ہی کا ہے. صحابہ کو حاصل رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ہم سب کو تو بہت بڑی بات ہمارے بزرگوں نے اختیار کیا ہے. اس چیز کو اختیار کیا، کہاں سے کہاں پہنچے. کہاں سے حضرت تھانوی جو خطبہ میں نہیں کر پڑا تھا، بچے کی خدمت میں استفادے کے لیے آیا تھا. اب کہاں تک پڑھ بہت دیر ہو جائے گی. وہ کتاب پڑھیے جس میں حضرت تھانوی سے حضرت نے حاجی صاحب نے کہا کہ اشرف علی اس کا تم ترجمہ کر دو، اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا. مکے میں کہا ہے. وہ کتاب مجھے مل گئی وہاں مکے میں. یہی میں نے کام ہی کیا، لگے رہتے تھے رات رات، بڑے نجات تھا. اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو تو امت کو بہت فائدہ پہنچے گا. امت پڑھتی بھی نہیں، جانتی بھی نہیں. لیکن ہمارے بزرگی کیسی نیت، اب نہ پڑھیں نہ پڑھتی. دوسری بات کہ حضرت حاجی صاحب نے اس نیت سے کہ نیت ترجمہ ہو جائے گا تو امت کو اسے نفع پہنچے گا. یہ نہیں. حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ میں تو استفادے کے لیے آیا تھا،
لیکن شیخ کا ایسا لکھا ہے آداب کر کہ ہمارے شیخ کا حکم ہوا کہ ترجمہ کر دو، اگرچہ میں نہ اہل ہوں لیکن ان کے حکم کتاب میں ترجمہ شروع کر رہا ہوں. چنانچہ فرماتے ہیں میں ترجمہ کرتا تھا، ان کو دکھاتا تھا، حضرت کوئی ملفوظہ لکھتے تھے اس کو بھی نقل کر دیا کہیں. شیخ اتنے آداب ہیں مجھ صاحب، میں تھانی نے ایسے آداب لکھے ہیں تعجب ہوتا. خود جس کی کتاب ہے اس کے بھی آداب لکھے ہیں، اور حضرت حائی نے کہا ان کے بھی آداب لکھے ہیں، اور اپنی نارائکی. میں تو اس لائق نہیں، میں تو اس لائق. شیخ نے فرمایا کہ ترجمہ کر دو، باوجود اپنی نااہلی کے میں تیار ہو گیا. یہ ہے طریق، اور میں دکھاتا رہا. لیکن ایسا ترجمہ کیا ہے مولانا پرانے زمانے کے اردو میں، کہ اردو بھی معیاری اردو ہے. اور خود مولانا ذوالفقار صاحب بہت بڑے ادیب تھے دیوبند کے، انہوں نے دیکھا، کہا کہ دوسرا آدمی ترجمہ اس کا کر ہی نہیں سکتا، کر دیا. اتنی تعریف کیا انہوں نے، لکھا سب اپنے کو مٹانا. اللہ تعالیٰ میں جو ان پر مر مٹا ناسے تو کیا بھیجا کیا. ماں تھانوی، ماں گنگوئی جیسے لوگ حضرت حائی صاحب پر، جو کہ اصطلاحی عالم بھی نہیں تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے علم لدنی سے نوازا تھا. حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اپنے جانی ہوئی چیز پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نہ جانی ہوئی چیز کا علم دیتے ہیں. ایسے حضرت حائی صاحب اتنے بڑے علماء جبال العلم جو تھے، ان کے پیر یوں ہی تھوڑے مر گئے. نظرے کے زیادہ علماء حضرت ماں شاہ فضل الرحمان صاحب کی طرح رجوع ہوئے. نہیں وہ عالم بھی تھے، لیکن حضرت حائی صاحب تو اصطلاحی عالم ہی نہیں تھے، اور بڑے بڑے لوگ وہاں گنگوئی معمولی آدمی تھے. ادھر ماں محمد علی مغیری ہوئے، ان سے بعد ادھر ماں گنگوئی ہوئے، ان سے بعد مولانا محمد قاسم صاحب کہتے تھے لوگ تو حضرت حائی صاحب سے عمل کی وجہ سے جاتے ہیں، میں ان کے علم کو ہی جاتا ہوں. علم رسمی سر بسر کی رستقال نہ ادو کیفیت حاصل حال. جس علم کا سوتا دریا سے ملتا ہو اس علم میں کمی آئے گی. اس بنا پر بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالی نے یہ جو سلسلہ رکھا ہے یہ تزکیہ نفوس کے لیے، نفس کو درست کرو، غرور سے نکلو. خواجہ پندارت کی دار حاصل خواجہ را حاصل بجو پندار لیس. خواجہ سمجھتا ہے کہ مجھ کو حاصل ہے، کچھ نہیں حاصل ہے، تم کو صرف پندار حاصل ہے، غرور، اس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہے. کیا کرو ان علم تو علم کمال ایمان. بہرحال یہ مضمون میں نے کبھی شاید بیان نہیں کیا تھا. غرض و غائب نہ ہو کہ غرض و غائب کیا ہے؟ خطائے لفظی سے بچنا، اور خانقاہ کی غرض کیا ہے؟ خطائے قلبی سے بچنا، خطائے قلبی. حضرت تھانوی کہیں کہ بہت بڑے آدمی تھے، وہ گئے اپنے وطن قبرستان میں گئے تو ان کو کچھ عجب سا ہو گیا. کہا کہ جو دولت آپ لوگوں سے ختم ہو چکی تھی میں لے کے بعد آدمی کیسے آیا ہوں، وہ اسی وقت دولت سب کر لی. آئے خان کام روتے ہی رہتے تھے. کہا مجھ کو ایک دولت ملی تھی، میری بے ادبی کو ایسے اللہ نے سب کر دیا. کوئی تعریف کرتا تھا اور روتے تھے. کہا مت تعریف کرو، میں تو اپنی دولت کھو چکا ہوں. اس بنا پر میں جو ان پر مر مٹا ناسے تو کیا بھیجا کیا. حضرت حائی صاحب ہے، میں جو ان پر مر مٹا ناسے تو کیا بھیجا کیا. ایک مجھے سودا تھا، دنیا بھر تو سودا ہی رہتی. محمد شعر ہے جس نے مٹایا اپنا نام و نشان. یہ بھی شعر کا حضرت حائی صاحب کا تھے وہاں شیخ کا. جس نے مٹایا اپنا نام و نشان ہفت اقلیم کا بنا سلطان. بڑے اچھے اشعار. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو یہ سلسلہ رکھا ہے
اللہ ہم سب لوگوں کو اس کی قدر کی تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی محبت سے اپنی نسبت سے سرفراز فرمائے. کیا ہے دنیا میں سب کچھ بات. خواجہ معصوم فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے کہ جس کے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ہے وہ کیسے زندہ ہے. خواجہ 7,000 خلیفہ تھے ان کے, لاکھوں مرید الہ آباد میں. مجھے تعجب ہے کہ اللہ کی محبت جس کے قلب میں کیسے زندہ ہے. یہ بھی ایک چیز ہے, اس کو ترک کرنے سے اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا, ہمارا بگڑے گا. نہ دین کے بگڑے گا شریعت. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس نسبت سے مشرف فرمایا. ہر عالم محتاج ہے. ماشاء فضل رحمان صاحب یہ سب ماں تھانی کے بارے میں خود میں نے سنا حضرت عالم سے. جتنے سارے صلاحیت لوگ تھے سب کو اللہ تعالیٰ نے ماں تھانی کے بھیج دیا. ماں عبدالغنی صاحب نام آئے اس پر کہا صلاحیت لوگ تھے. تو میں نے کل بھی کہا تھا سلسلہ چل رہا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے کیسے صحابہ ملے. جیسے نبی ممتاز ہے انبیاء میں, اسی طرح آپ کے صحابہ بھی ممتاز ہے دوسرے انبیاء کے صحابہ. تو میں نے کہا مجدد صاحب کیسے کیسے ملے, اسی طرح ماں تھانوی کو کیسے کیسے ملے. امتیازی شان سب کی ہے, معاملات کی صفائی, اخلاق کی صفائی, کسی کو نہیں. اب اس کے بعد اللہ ہی کیا ہے کتنا ہم لوگ نے سیکھا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ اپنے بزرگوں کے طریق پر رہنے کی. حضرت عبدالغنی صاحب آئے, یہ تو بادشاہ رسول اللہ صاحب ایسے بیٹھے تھے جیسے کوئی طالب علم بیٹھتا ہے آگے, اس طرح بیٹھے. فنجان آتی شاد آوے تو حضرت نے بڑے ادب سے ان کو دیا چائے فنجان میں. کہا یہ کہاں منگا لیا تم نے, ہم لوگ قدر میں پینے والے چائے, اس سے کیا ہوگا. تو حضرت نے بڑے ادب سے کہا کہ حضرت یہ مکے سے آئی ہے, بس حال آ گیا. کہتے بہت بڑی ہے تب تو بہت بڑی ہے. یہ اپنے حضرات کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو تو زیادہ نہیں, طریق یہی ہے. خطائے لفظی سے نحو میں بچیے اور خطائے قلبی سے خانقاہوں میں بچیے. اور خانقاہ کے وجود پتھر تھوڑی نہ ہے, بس اب دل میں اب خود خانقاہ ہے. جو یہ خیال کرے اسی کو وہ خیال. اپنے بزرگوں کا کل ہی میں شروع ہی ہم لوگ تو ابھی آیا تو میں یہاں بھی سنا دوں. اب تو بہت عجیب بات ہے. اولیاء تو کیا انبیاء پر بھی کچھ باتیں لوگ کہنے لگے, صحابہ کو کہنے لگے. یہ اچھا حال نہیں ہوتا, خدا اچھی نہیں ہے. کوئی ہوتا انبیاء پر کچھ کہہ دیتا ہے, کوئی صحابہ پر, کسی وجہ. ہمارے بزرگوں کا یہ حال ہے. حضرات انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کبائر اور صغائر سب سے معصوم ہوتے ہیں. یہ کون لکھا, ہمارے ساتھ پانچلی بھی شیخ التفسیر دارالعلوم دیوبند. پرسوں دیکھا میں نے, مجھے بہت پسند آیا. تو کل میں نے مجھے مخصوصہ جواب بڑی یہی چلا, یہی سے شروع ہوگا ہمارا مدرسہ. حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ کبائر اور صغائر سب سے معصوم ہوتے ہیں, مگر خداوند ذوالجلال کی عظمت اور جلال سے ہر وقت لرزاں اور ترساں رہتے ہیں. یہی میں بیان کرتا ہوں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کے کس کا مرتبہ ہے. اپنے کو کم ترین لوگوں میں شمار کرتے ہیں. کتنا عمدہ. حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ کبائر اور صغائر سب سے معصوم ہوتے ہیں. یہاں پر عقیدہ ہونا چاہیے کہ انبیاء صغائر سے بھی محفوظ ہوتے ہیں. زمان نہ دراز کرو, کہیں پر چپ بھی ہو جاؤ, خاموشی اختیار کرو.
زبان درازی کے لیے ہر میدان نہیں ہے، وہ جو خاموشی سب کچھ ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ کبائر اور صغائر سب سے معصوم ہوتے ہیں، مگر خداوند ذوالجلال کی عظمت اور جلال سے ہر وقت لرزاں اور ترساں رہتے ہیں۔ یہ بارہ میں 2-3 دن پہلے پڑھی، میں جا کے وہاں بھی سنایا مدرسے میں۔ جو انبیاء لرزاں اور ترساں ہیں، آپ کی کون سی حیثیت بن گئی کہ آپ نازاں ہیں؟ لرزاں اور ترساں نہیں بلکہ نازاں کیا ہے؟ مگر خداوند ذوالجلال، کیا عمدہ الفاظ ہیں، مگر خداوند ذوالجلال کی عظمت اور جلال سے ہر وقت لرزاں اور ترساں رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ حق ربوبیت اور حق عبدیت کسی سے ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمارا رب ہے، ماں باپ کے جو حق نہیں ادا کر سکتے تو اللہ کے کیا کرو، اور سمجھتے ہیں کہ حق ربوبیت اور حق عبدیت کسی سے ادا نہیں ہو سکتا، اور جانتے ہیں کہ جو حق واجب تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکا، اس لیے بسط خشوع و خضوع خدا تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ اللہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم سے کوتاہی ہوئی، ہم عاجز ہیں، اس لیے بسط خشوع و خضوع خدا تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں بار الہیہ تو ہمارے عجز اور قصور کو جانتا ہے، ہمیں معاف کر دے۔ یہ طریق انبیاء سے بڑھ کے کون عبادت کرتا ہے؟ لیکن اپنی عبادت ان کو نظر نہیں، اللہ کی عظمت پر نظر ہے۔ اس عظیم شخصیت کے سامنے ہماری عبادت کی کیا حیثیت ہے؟ پوچھو، ہمارے عجز و قصور کو تو جانتا ہے، ہمیں معاف کر، اور تیرے حقوق میں ہم سے جو تقصیریں ہوئیں ان سے درگزر کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وتوب علینا انک انت التواب الرحیم کہنا اسی قبیل سے تھا۔ توب علینا، اتنی بڑی عبادت، آگ میں پھینکے گئے، کیسی کی مشقتیں، لیکن اس پر نظر نہیں ہوئی، نظر اس پر ہوئی کہ ہم عاجز ہیں اور اللہ ہم سے برتر ہے، ان کا حق ادا نہیں ہوا۔ آگ میں جانے کے بعد بھی کیفیت یہ ہوئی۔ توب علینا انک انت التواب الرحیم، اسی قبیل سے دنیا کے بادشاہوں، ان کے خواص اور مقربین کے تعلقات پر نظر کرو۔ عام رعایا کے لیے ایک عام قانون ہوتا ہے، اس کی پابندی ان کے لیے کافی ہوتی ہے، مگر خواص مقربین کے لیے ایک خاص قانون اور خاص بندشیں اور خاص ہدایتیں ہوتی ہیں۔ موسیہ آداب دھانا دیگر خواص اور مقربین ہر وقت اپنے آقا اور ولی نعمت کے خواہش رکھنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ خواص کے اور احکام ہیں، اب جیسے وزیر ہو گیا، اب ان کے آداب ہیں کہ کچھ ان کی حفاظت بھی ہوتی ہے، ان کی نگرانی بھی ہوتی ہے۔ جیسے انبیاء علیہ السلام اللہ کے خواص، جتنے خواص ہیں ان کے حقوق کی ادائیگی سے اپنے کو فاصل سمجھتے ہیں، کیا ان کے لکھا ہے بہت۔ خواص مقربین ہر وقت اپنے آقا اور ولی نعمت کی خواہش رکھنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، جن کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا مشکل ہے۔ یہی حال بلکہ اس سے 1000 درجہ بڑھ کر، یہ تو عام بادشاہوں کے لوگوں کا ہے، کہتے یہی حال بلکہ اس سے 1000 درجہ بڑھ کر انبیاء علیہ السلام کا خداوند ذوالجلال کے ساتھ ہے۔ اگرچہ خدا تعالیٰ کے سچے عاشقان باوفا وہ محبان باصفا اپنے محبوب حقیقی کے خوش رکھنے کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رہتے، لیکن اللہ جیسے محبوب برحق کے حقوق کو کوئی عاشق کیا ادا کر سکتا ہے؟ اللہ جیسے محبوب کیا ادا کر، اسی حضرات انبیاء بسط عجز اور زاری بارگاہ خداوندی میں یاد کرتا ہے، وتوب علینا انک انت التواب الرحیم، ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحمت کی نظر فرما، کہ بار خدایا ہم سے تیرے حقوق و واجبات کو ادا کرنے میں تقصیر ہوئی، ہم اپنے عجز اور ناتوانی کی وجہ سے تیرا حق ادا نہیں کر سکے، تو ہم پر رحم فرما اور ہماری تقصیروں سے درگزر کر۔ یہ ہے طریق انبیاء کا طریق۔ جب یہ ہے تو ہم آسما کے لیے غرور کی کرنا جائز ہوگا؟ انبیاء جو عبادت کرتے ہیں، صحیح عبادت کرتے ہیں، جھکے رہتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں،
جب وہ لوگ اتنا ڈر رہے ہیں تو ہم کو کتنا ڈرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو صحیح طریق سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا. عبدیت سب سے بڑی چیز، اپنے کو کم سمجھنا بڑی چیز ہے. کیا ہے، آدمی عالم ہوتا ہے، ذرا سا فارغ کا اثر وقت سب بھول جاتا ہے. حضرت حکیم مصطفیٰ صاحب جن کے نسخے بڑی میں ہیں لکھے ہوئے، ان کو فارغ کا اثر ہو گیا. میرٹھ کے تھے، حضرت سے کتنی مرتبہ واقعہ میں نے سنا ہے. جب ان کو مشکل سے سورہ فاتحہ یاد ہوئی تو بہت بڑی دعوت کیا انہوں نے. بہت عالم بھی تھے، حکیم بھی تھے، انہی کا ہی سب ہے، قول الجواہر وغیرہ سب انہی کا. فرمایا دیکھو اتنے بڑے عالم، اللہ نے ایک رگ ادھر کر دیا، سورہ فاتحہ بھی بھول گئے. سورہ فاتحہ جب پڑھا تو دعوت کیا بڑی بہت بڑی. ہم لوگ جو پڑھنا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، کہ تکبر کرنا چاہیے. جب تک آواز ہے، جب تک کہ دل دماغ ہے، سب اللہ تک ہے. حضرت تھانی فرماتے تھے میں تیل اس پر رکھتا ہوں اس لیے کہ اللہ کی مشین جو ہم کو دی گئی ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کی خدمت میں کمی ہو جائے. اب دیکھیے نیت کیسی ہو گئی، تیل رکھواؤ دباؤ بھی تو اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی مشین ہے، اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. جیسے اس میں تیل ڈالتے ہیں موٹر میں، اسی طرح اس میں بھی تیل ڈالنا اس نیت سے ہو کہ اللہ کی مشین ہے. جب یہ ٹھیک رہے گا تو لکھنا پڑھنا ہوگا، نہیں سب کچھ نہیں کر سکو گے. تبھی لکھنا پڑھنا بھی اللہ تعالیٰ ہی کے احسان اور اکرام، ان کے انعام سے ہے، اپنے بیت میں کچھ نہیں ہے. یہ ہمارے بزرگان دین سمجھاتے ہیں. یہ حضرت امام مصطفیٰ صاحب کہا کہ حضرت ہمارے واقع مقصد سناتے تھے. کبھی آتے تھے استنجا خانے سے، کہتے دیکھو بھائی میں نے کلوک اٹھایا وہ بھی گر گیا، میرے بس میں اتنا بھی نہیں تھا کہ میں کلوک کی حفاظت کر سکوں. اپنے عاجزی کا استحضار. اللہ قدرت اللہ کی ہے، قوت اللہ کی ہے. اسی بنا پہ اس کلمے کی بڑی فضیلت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. بہت 99 مرضوں کا علاج ہے. ادناہ الحمد چونکہ اپنی قوت کی نفی ہے اور خدا کی قوت کا اثبات ہے، اقرار ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کو پڑھنا چاہیے، سب کو پڑھنا چاہیے. اس زمانے میں اور کوئی قوت نہیں ہے، نہ دنیا کی، دنیا بڑے بڑے ملکوں کوئی جب چاہے اللہ تعالیٰ نے سنا